बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अवाम को रिलीफ देने की ख्वाहिश का इजहार तो हर हुकूमत ही करती है और हर हुकूमत ही कुछ न कुछ इकदाम करने की सही भी करती है, लेकिन इस पर मुस्लिम लीग नून की इजारादारी कैसे कबूल की जा सकती है और इस दावे को कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही अवाम को रिलीफ मिलता है। यह दावा अवाम की आंखों में धूल झोंकने के ही मुतरादिफ है। मियां नवाज शरीफ सच्चाई को समझने और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करने के बजाय अभी तक वही ढोल बजा रहे हैं कि जिसकी आवाज़ से अब कान बनाने लगते हैं। यह दावे गुमराह कुन हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून इसे फिर से तरक्की की राह पर गामजन कर रही है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला रही है, जबकि ऐसा कुछ हो रहा है, ना ही ऐसा कुछ होता अभी दिखाई दे रहा है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें पहले मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़िया कार जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी भी वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं चीफ एडिटर रोज़नामा सरजमीन राना सफदर अली खान साहब। हम दोनों ही मेहमानों के इंतहाई मशहूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़िया कार जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से ही करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, ना माशी इस्तेहकाम है, इसके बावजूद जो है मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि हम सियासी इस्तेहकाम भी ला रहे हैं और माशी इस्तेहकाम भी ला रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है और क्या अवाम को रिलीफ कोई मिल रहा है? जी मुस्तफ़ा कमाल भाई साहब। नीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो में खासी बातें कह दी जिनमें से मेरा ख्याल है कि एग्री करना खासा मुश्किल है। ठीक है। बात यह है कि जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो उस पीटीआई ने तो अपने 42 या 44 माही दौर के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर मतलब दूध और शहद की नहरें बहा दी थी आपके बकौल। जी जी। और शेर और बकरी जो है वो एक घाट पानी पी रहे थे और रावी साहब चैन लिख रहा था। ठीक है, मैं आपकी गुफ्तगू को ये समराइज ऐसे करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी जी। ये तो फिर वो हुआ कि जनाब असेंबली में उनका तख्ता उलट दिया गया वोटों के जरिए, और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने ये किया है, और उसके बाद जो है मुसलसल जो है वो मईशत और सियासत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। ये मैं बात कह रहा हूं जो आपने अपने इंट्रो में बयान की। अब मैं आता हूं कि मेरा क्या नुक्ता नजर है। जी जी। देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है। ये बताइए कि सियासी इस्तेहकाम या अदब इस्तेहकाम को जांचने के क्या पैरामीटर्स हैं, पहले हम उधर डिस्कस कर लें। ठीक है। सियासी इस्तेहकाम, क्या इंतखाबात हुए? फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए। अब आप कहेंगे जी कि उसमें धांधली हुई, तो ये इंतखाबात वैसे ही हुए थे जैसे 2018 में हुए थे, जैसे 2013 में हुए थे, जैसे 2008 में हुए थे, जैसे 2005 में हुए थे। अल्लाह जिस तरह जिस निजाम के तहत सारे इलेक्शन होते रहे उसी निजाम के तहत 2024 में इलेक्शन हुए। फिर क्या चारों सूबों में असेंबलियां कायम हुई, वज़रा आला मुंतखब हुए कि नहीं? हो गए। क्या सेनेट में चेयरमैन मुंतखब हुआ? हो गया। क्या वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ? हो गया। क्या सदर मुंतखब हुआ? हो गया। क्या असेंबलियों के इजलास नहीं हो रहे? हो रहे हैं। और जो धांधली का सबसे बड़ा रोना रोते हैं आपके पसंदीदा सियासी जमात और उसके मानने वाले, क्या वो असेंबली के इजलासों में शरीक नहीं होते? क्या वो नहीं लेते? क्या वो मुराद नहीं लेते? ले रहे हैं।
تو سیاست کا جو بہت بڑا پیرامیٹر ہے اسمبلیاں الیکشن وہ چل رہا ہے. پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں, کیا جو عدالتیں ہیں وہ کھل رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 2 عدالتیں قائم ہوئی تھی, کیا وہ چل رہی ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں, عدالتی نظام بھی چل رہا ہے. پھر ہم آتے ہیں انتظامیہ کی طرف. کیا انتظامیہ جو ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے, کیا وہ قائم ہو رہا ہے؟ کیا جو ریاست جن کو کلپریٹ سمجھتی ہے, کیا ان کا سر کچلا جا رہا ہے؟ ہماری مسلح افواج جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, ان کا ہر روز قدم ہو رہا ہے. کیا جو ریاست کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں آپ کی جماعت جو آپ کی پسندیدہ ہے, کیا ان کو رگڑا لگ رہا ہے؟ معذرت مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, میں روکنا نہیں چاہتا تھا, آپ میرے سینئر صحافی ہیں, دوست ہیں, پیارے ہیں, لیکن آپ پوری اپنی گفتگو میں صحافتی چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت, میری کوئی بات نہیں ہے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. میں تو عوام کی آواز کو سوال بنا کر آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ سے آپ کا نظریے کے مطابق جواب لیتا ہوں. جی میں میرے نظریے کے مطابق جی کیا اس سیاسی جماعت کو رگڑا لگ رہا ہے؟ جی کیا ان کو حکومت جوتے مار رہی ہے؟ کیا ان کا لیڈر چیخو پکار بچا رہا ہے؟ کیا اس کو سزائیں ہو رہی ہیں؟ کیا اس پر مقدمے قائم ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے حکومت موجود ہے. اب وہ مقدمے صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کی ہم بات نہیں کرتے. یہ اسی طرح مقدمے قائم ہو رہے ہیں جس طرح وہ سیاسی جماعت 44 مہینوں میں مقدمے قائم کرتی تھی, جس طرح عدالتوں سے فیصلے آتے تھے, ویسے ہی نظام چل رہا ہے. اب آتے ہیں معیشت کی طرف. کیا ڈالر کی قیمت میں استحکام آیا ہے؟ کیا جو سی پی آئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس ہے, کا انفلیشن ریٹ ہے وہ 24-36 سے 12 پر آیا ہے کہ نہیں, آ گیا ہے؟ کیا بجٹ پیش ہوا, عوام کو ریلیف ملا ہے؟ مجھے تو ملا تھا, میں تو خوش ہوں. میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم کے طور پہ خوش ہوں. میری 2 بیٹیاں, ایک حکومت پاکستان کی ملازم ہے, ایک حکومت پنجاب کی ہے, وہ خوش ہے. ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, وہ خوش ہے. تو معیشت کے جو پیرامیٹر ہم دیکھتے ہیں, کیا بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, ترسیل زر ہو رہی ہے, کیا بین الاقوامی کانفرنسیں ہو رہی ہیں. تو بھائی کون سے پیرامیٹر کے تحت آپ کہتے ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی, سیاست نہیں چل رہی؟ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ کون سے پیرامیٹر ہیں جن کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست بھی نہیں چل رہی, معیشت بھی نہیں چل رہی, سب کچھ چل رہا ہے. ہاں, میں ایک بات پہ آپ کا حامی ہوں کہ جس طرح چلنا چاہیے اس طرح شاید نہیں چل رہا. جس طرح سیاست کو فروغ پانا چاہیے تھا, سیاسی نظام میں جس طرح استحکام آنا چاہیے تھا, اس طرح شاید نہیں ہو رہا. کیوں بھلا؟ کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت جو ہے وہ ملک دشمنی پر اتری ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کوئی ایسا اقدام کرنے پر تیار نہیں ہے, آمادہ نہیں ہے, جس کے نتیجے میں سیاسی استحکام آئے. اچھا جی, رانا صفدر علی خان صاحب, جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے بڑی تفصیل سے جو ہے بتایا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے اور سب کچھ بہتر ہو رہا ہے اور عوام کو ریلیف مل رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہی دور میں عوام کو ریلیف ملتا ہے اور عوام کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے؟ تو پھر عوام کی حمایت یہ جماعت کیوں حاصل نہیں کر پاتی ہے اور دوسروں کے سہارے پھر اس بار بھی اقتدار میں آتی ہے؟ جی شاہد الدین صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنے چینل پر مجھے موقع دیا. جی میں جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. وہ ہمارے محترم میں سینئر ہے اور انہوں نے ایک پیرامیٹرز کا جو تفصیل سے ذکر کیا ہے, اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتا. آپ نے درست فرمایا کہ ایک نظام کے چلنے کا پیرامیٹر کیا ہوتا ہے. کیا ملک میں وہ پیرامیٹرز تو بالکل پورے ہیں. جو نظام حکومت اس وقت چل رہا ہے اس میں بطور اپوزیشن
PTI, JUI, जमात इस्लामी या दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुकम्मल तौर पर हिस्सादार हैं और वो पार्लिमानी कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेते हैं। जो बिल्स हुकूमत की तरफ से पेश किए जाते हैं वो उनकी मुखालफत करते हैं, वहाँ पर तकारीर करते हैं, अपनी अमेंडमेंट्स वहाँ लाते हैं। इसी तरह वो अपनी तरफ से भी जो प्राइवेट बिल स्टे होता है उसमें वो अपने बिल लाते हैं। और इसी तरह जो पार्लिमानी कमेटियाँ बनाई जाती हैं उनकी चेयरमैनी भी अपोजिशन की जमातों ने कबूल की हुई है। तो इसलिए अब ये कहना कि हमारे मुल्क का निज़ाम किसी इंतशार का शिकार है या नामुकम्मल है या चल नहीं रहा, ये तो गलत होगा। ठीक, क्योंकि जिन जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया उन्होंने चाहे एक सीट भी जीती, वो पार्लिमानी निज़ाम का इस वक्त हिस्सा है। ठीक, तो लिहाजा जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये तफसील बयान की है उसके साथ तो मैं मुकम्मल तौर पर एग्री हूँ, ठीक, और मैं उसको सेकंड करूँगा। लेकिन जहाँ तक आपने अगला सवाल किया है वो आपका बहुत अच्छा सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून इस काबिल नहीं है कि वो तनहा हुकूमत बना सके। तो शायद साहब इसका जवाब ये है कि जब PTI की हुकूमत थी उसमें आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह थे उस वक्त और वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको कैद में डाला गया और आफ्टर वो बीमारी की वजह से अदालतों की मेहरबानी से और PTI के खुद अपने जो उनकी तज्ज़िये थे या उनकी जो मालूमात थी, जो मालूमात के मुताबिक उन्होंने खुद उन्हें बैरून मुल्क रवाना किया। ठीक, वो कोई जेल छोड़ के या लोगों के ने जेल पर हमला करके उन्हें रिहा नहीं करवाया था, वो एक पूरे प्रोसीजर के तहत रहा हुए और बैरून मुल्क गए। ठीक, तो उनकी जो मुस्लिम लीग नून में उनकी जो गैर मौजूदगी थी उनसे सदारत का उहदा भी ले लिया गया और इस वजह से मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा और इलेक्शन में वो कारकर्दगी ना दिखा सकी कि वो खुद से अपने तौर पर हुकूमत बना सकती। लिहाजा उन्हें पीपल्स पार्टी समेत MQM और एक दो दूसरी जमातों से इल्हाक करना पड़ा। तो ये भी कोई मैं समझता हूँ पार्लिमानी निज़ाम में ये कोई बुरी रवायत नहीं है। अक्सर औक़ात आपने दुनिया के दीगर ममालिक में देखा होगा कि जमातें एक दूसरे के अदाइश के साथ हुकूमतें बनाती हैं। तो इस वक्त एक आप समझ सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं कि एक कौमी हुकूमत हमारे मुल्क में मौजूद है जिसमें 5-6 जमातें जो है वो मिलकर इक़्तिदार हुकूमत जो है वो उन्होंने संभाला हुआ है और लोगों की खिदमत कर रही है। अब इस पर दर्जा बदर्जा बहस हो सकती है कि इस वक्त हमारा मुल्क क्या वाकई लोगों की रिलीफ के लिए कोई काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उस पर जाहिर कि हर शख्स का एक अपना नजरिया है, उसकी अपनी ज़रूरियात है, उसके अपने मसाइल हैं और उसके अपने ही फ़ायदे हैं। तो मैं जो अगर मजमूई तौर पर तजिया करूँ एक गैर जानबदार की हैसियत से, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये 1-2 दिन पहले एक खबर सुनी है कि जो फिच इंटरनेशनल अदारा है उसने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बढ़ा दी है और पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो रिज़र्व है वो $16 अरब तक पहुंच चुके हैं। और एक और खुशखबरी जो हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए दोबारा खुशखबरी है, लेकिन जो डेवलप्ड मुल्क हैं उनके लिए तो ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं है कि $4.1 अरब एक माह में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में अपने अजीज़ों कारब को उनकी फलाह के लिए वो भेजे हैं। वो यकीनन पाकिस्तान के ख़जाना में आए हैं, जिससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसको यकीनन एक टॉनिक का ये दर्जा। राना साहब आपको पता है ये किस इक़दाम के तहत आए हैं?
انہوں نے وہ جو اقدام کیا کہ ہنڈی کو بڑی سختی سے روکا، جس کی وجہ سے وہ بینک کے ذریعے صحیح قانونی طریقے سے اس دفعہ جو تھی وہ ترسیل ہوئی اور اس میں اضافہ ہوا۔ حکومت جب صحیح اقدام کرتی ہے تو اس کے نتائج ملتے ہیں، اور یہ حکومت خود مانا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، جو کر رہے ہیں وہ دوسرے ہیں۔ جی فرمائیے۔ نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہی حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک میں ایسے حالات پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے ملک کی خدمت جو ہے وہ کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ تو آپ نے خود ہی یہ فرما دیا ہے کہ انہوں نے ہنڈی پر جب کنٹرول کیا ہے، سمگلنگ پر جب کنٹرول کیا ہے، تو اس کے اثرات تو پاکستان، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہ اب پازیٹیو امید رکھنی چاہیے اس سے انشاءاللہ اسی سال میں 2025 میں، اور جو ہمارا آنے والا سال ہے 2026 سے، میں 2026 تک پاکستان کو بہت مستحکم پوزیشن میں دیکھتا ہوں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو چکے ہوں گے۔ بس ایک ہی پرابلم ہے جس پہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی متفق ہوں گے میرا خیال ہے، اور آپ بھی اس کو میرا خیال ہے کہ سیکنڈ کریں گے، کہ پاکستان میں ابھی عوام تک جس طرح ریلیف جانا چاہیے وہ ثمرات ابھی عوام تک نہیں پہنچ رہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے خزانے میں کوئی 3-4 ماہ کا جو ریزرو ہے امپورٹ کا وہ کر لے پورا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان مزید اسی طرح $4.5 پاکستان کے ہر مہینے رینٹیز آنا شروع ہو جائیں، یا دیگر جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ کچھ پازیٹیو ہو جائے، وہ بھی کچھ اس کے بھی اعداد و شمار آئے ہیں کہ وہ بھی پازیٹیو ہو رہی ہے، کوئی 3-4% اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، تو اگر وہ بہتر ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک اس کے ثمرات جو ہے یقیناً پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے اور صفدر علی خان صاحب نے دونوں نے جو نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے جو ہے کام واقعی مسلم لیگ نون ہی کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو خود مان رہی ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ تو آرمی چیف کر رہے ہیں، یہ جو ریلیف ملا ہے وہ بھی ان کی مہربانی سے ملا ہے، جو ترسیل ہوئی ہے وہ بھی ان کی مہربانی سے ہوئی ہے، اور جو اوورسیز کے حوالے سے کنونشن سے لے کے دیگر اقدامات تک وہ بھی آرمی چیف کی ساری منون منت ہے، حتیٰ کہ جو IMF سے لے کے جو دیگر انہیں قرضہ مل رہے ہیں یا دیگر جو انہیں امداد مل رہی ہے وہ بھی آرمی چیف۔ تو پھر یہ مسلم لیگ نون کس بات کے دعوے کرتی ہے کہ ہم ریلیف دیتے ہیں، ہم ملک میں خوشحالی لاتے ہیں، استحکام لاتے ہیں، جبکہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آرمی چیف کا کیا جا رہا ہے اور وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں ہی ترقی ہوتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں اس دعوے کے صحیح ہونے کی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کو اگر ہم لیں تو اس میں طویل ترین جو دور حکومت رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو کچھ بھی تعمیر و ترقی کے نشان ہمیں پاکستان میں ملتے ہیں وہ سارے مسلم لیگ کے لائے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، مثلا موٹر ویز ہوں، اوور ہیڈز ہوں، انڈر پاسز ہوں، ایٹم بم کا دھماکہ ہو، جدید دور کی سسٹمز ہوں، بلا 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 جو کچھ بھی ہے جو ہونا چاہیے، میں صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہوا، عوام ترقی کے ثمرات نہیں پہنچے جو پہنچنے چاہیے تھے، لیکن جو کچھ بھی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کو ہی جاتا ہے۔ ایک بات۔ اگلی بات، انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا صفدر علی خان صاحب نے، وہ 100% درست ہے کہ اگر فارن ریمیٹنسز اگر ٹھیک ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، یہ درست کہا انہوں نے۔ میں اگر سمرائز کر دوں
کہ عوام کو جو ثمرات پہنچنے ہیں اس کا جو میجر فیکٹر ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر جو ہمارا بحران ہے، یعنی بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات قیمتوں کا جو فارمولا ہے، جو نظام ہے، جس کے نتیجے میں کھربوں روپے کا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس شعبے میں کھڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ عوام کی اس سے باہر ہیں. جیسے کہ پیٹرولیم کی عالمی منڈی میں قیمتیں بہت نیچے گئی ہیں، اور اس کی کمی جو ہے شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے منتقل نہیں کی عوام کو، اور کہا ہے جی کہ ہم یہ بلوچستان میں تعمیر و ترقی میں لگا دیں گے، یہ جو فاضل پیسہ حاصل ہوا ہے. اس سے عوام کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور جو تکلیف پہنچی ہے یہ حکمرانوں کا یہ ہرگز یہ پریروگیٹو نہیں ہے کہ وہ جو ریلیف بین الاقوامی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ریلیف عوام تک پہنچنا چاہیے اس کو وہ روک کے بیٹھے. تو مجھے یہ لگتا ہے، میں صفدر علی خان صاحب کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ کنٹینیوٹی نہیں نظام کی، اور جس طرح موجودہ حکومت نون لیگ کی معاشی معاملات کو لے کر چل رہی ہے، تو اس میں بہت بہتری کے امکانات آنے والے سال میں پیدا ہو جائیں گے. اور میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ اگر اس اسمبلی کو، اس حکومت کو یہ 5 سال پورے کرنے دیے گئے تو یہ جو معاشی استحکام ہے اور اس کے عوام تک مفادات ہیں، فائدے ہیں، وہ ضرور پہنچیں گے. آخری بات آپ کے سوال میں جو آئی ہے کہ مسلم لیگ خود کہہ رہی ہے کہ یہ آرمی چیف کی وجہ سے ہے، تو بھائی یہ آرمی چیف کس کا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ 92 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں 11 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا، لیکن کپ پکڑا کس نے تھا؟ عمران خان صاحب نے. کہتی ہے نا کہ عمران خان صاحب کپ جیت کے لائے، تو میرے بھائی بالکل اس وقت جو گاڑی ہے اس کے سٹیئرنگ پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ شہباز شریف. وہ کون ہے؟ وہ مسلم لیگ نون ہے. تو اس وجہ سے گاڑی جو بھی کرتب دکھائے گی، اس کرتب دکھانے میں بہت سارے اور لوگوں کا بھی ہاتھ ہوگا. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف صاحب ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ اپنا پورا وزن جو ہے وہ اس پلڑے میں ڈال رہے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو اور عوام کو ریلیف ملے. تو اس میں شک نہیں ہے. تو یہی بات شہباز شریف صاحب نے کہی ہے کہ آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے. بھائی انہوں وہ محنت کر رہے ہیں. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اب پاکستان عوام بھی اتنی باشعور ہو گئی ہے، وہ بھی جانتی ہے کہ کون کیا کچھ کر رہا ہے. یہ اسٹیئرنگ پہ کون پپڑ بیٹھا ہے وہ ساری عوام جانتی ہے. لیکن مصطفیٰ کمال پاشا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو بتا دیں. یہ کس مرض کی دعائیں ہیں جو قومی حکومت یہ جو حکومت ہے یہ آزمائے ہوئے بار بار 4 5 دفعہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آرمی چیف نے ہی سارا کچھ کرنا ہے اور انہوں نے ہی اس ملک کو چلانا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ملک جو ہے وہ تو پالیٹیشین ہی چلا رہے ہیں، وہ نون لیگ ہی چلا رہی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ جو 6-7 جماعتیں شریک اقتدار ہیں وہی چلا رہی ہیں. آرمی چیف ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ اپنی کال آف ڈیوٹی کے مطابق جو ہے وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے، اور شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے آرمی چیف. اچھا صاحب سارا کچھ تو جو ہے وہ آرمی چیف کر رہے ہیں، اور یہ جو اتحادی ہوں یا اپوزیشن والے ہوں یہ دونوں مل کے موجیں لٹ رہے ہیں، اور ان ساری کا جو ہے وہ جو بوجھ ہے وہ عام عوام ہے وہ اٹھا رہی ہے. وہ قرضوں کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے، وہ مہنگائی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے، وہ آنے والے ٹیکسوں کا بوجھ بھی عوام اٹھا رہی ہے. اشرافیہ جو ہے وہ صرف اور صرف اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے،
اور خوشامدی بن کر صرف خوشامد کر رہی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے یا کہ نہیں کریں گے جناب رانا صفدر علی خان صاحب؟ نہیں شاہ صاحب، اس تبصرے سے تو میں بالکل ہی اتفاق نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ ایک سطحی بات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اشرافیہ لوٹ کے کھا گئی اور باقی ملک بھوکا مر گیا، یہ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں. آپ ذرا حقائق پر نظر ڈالیں. ٹھیک ہے. تو دنیا میں اشرافیہ جو ہوتی ہے کسی ملک میں، وہ اس کے استحکام کی ضامن ہوتی ہے. آپ کی انڈسٹری اشرافیہ نے لگانی ہوتی ہے، انڈسٹری کو چلانا اشرافیہ نے ہوتا ہے. اشرافیہ ہی کے دم قدم سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور قومیں استحکام پکڑتی ہیں. یہ اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، کوئی اس میں صرف اور صرف برائی نہیں ہوتی. برائی کا پیرامیٹر جو ہوتا ہے وہ کرپشن میں ہوتا ہے. وہ کوئی غریب آدمی کرے یا امیر آدمی کرے، کرپشن ہوتی ہے. وہ جیسے کسی ایک ہمارے سیاستدان نے فرمایا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے، تو اسی طرح کرپشن جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے، وہ چاہے اشرافیہ کرے یا کوئی لے مین کرے. تو لہٰذا وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ملک بھی یا کوئی گھر یا کوئی دفتر یا کوئی بھی ادارہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں چل سکتا. جب تک آپ کے جو ماتحت عملہ ہوتا ہے، جو آپ کے پھر دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، جو آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں، جب تک وہ آپ کا مکمل ساتھ نہ دیں، آپ کے لیے کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی یہ گڈ لک ہے کہ انہیں اپنے ہواریوں سے بھی اور اپنے ماتحت اداروں سے بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی. تو ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ کا منظور کیا ہوا بل انہوں نے نہیں روکا، نہ ہی واپس کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کے یا حکومت وقت کے راستے میں کوئی روڑے اٹکائے نہیں جا رہے. تو اس کو آپ گڈ لک کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار کرنا بھی ایک عجیب سی بات ہوگی. پاکستان جیسے ملک میں جو کہ بدقسمتی سے اس وقت دشمنوں میں گرا ہوا ہے اور کافی حد تک ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ انڈیا تو ہمارا ازل سے دشمن تھا ہی، لیکن اس وقت ہمیں شمال سے بھی خطرات نے گھیرا ہوا ہے اور ایک دفعہ پھر ہمارے ملک میں دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا ہے. تو ان حالات میں ہماری افواج کا بہت میجر رول ہے اس وقت، لیکن ان کی کمانڈ تو حکومت وقت کے پاس ہے. کہیں پر کسی بھی فوجی جنرل کی طرف سے کوئی ایسا بیان یا کوئی ISPR کی طرف سے ایسی لائن آپ نے سنی ہے یا آئی ہے کہ جہاں انہوں نے حکومت وقت سے کوئی روح گردانی کی ہو؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک صفحے پر ایک پیج پر ہو کر ملک کی فلاح کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ہماری معیشت جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ $4.5 ہمارے ریزرو رہ گئے تھے. صرف 1.5 یا 2 ہفتے کا وہ ریزرو تھا بنتا امپورٹ کے لیے، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. یہ صرف 1.5-2 سال پہلے ہر کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو اتنے ایک ایٹمی طاقت کا ڈیفالٹ کر جانا یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا. الحمدللہ ہمارے اداروں نے، ہماری حکومت نے، ہماری عوام نے بہت قربانی دی ہے. ہم ان 2 لوگوں کا تو ذکر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور حکومت کا بھی، لیکن جتنی قربانی آپ نے اور میں نے اور مصطفیٰ کمال پیشہ نے، جس طرح ہم قوم نے، ہم سب مل کے قوم بنیں گے نا، پورے پاکستانی قوم نے اپنے ملک کے لیے جتنی سیکریفائی کیا ہے، ہر قسم کے ٹیکس جو ہے، آپ دیکھیں کہ اب ہمارا ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ 12,000 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو 5-6 ہزار ارب تھی. تو یہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. تو یہ قوم نے قربانی دی ہے تو اتنا ٹیکس اکٹھا ہوا ہے نا. اسی طرح جی
میں ایک صرف بات آپ کو کر دوں، یہ ابھی جو آئل کی قیمت نہیں بڑھائی گئی اور اس کو اس میں شامل کر دیا گیا لیوی میں، وہ 8-9 روپے کا آپ کے سامنے وہ جو فرق تھا وہ لیوی میں چلا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ قوم نے اس پر بھی خود کو آمین کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہوئی ہے، آپ کو بھی ہوئی ہے، مجھے بھی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہم لوگوں نے اپنے گاڑی چلانی ہے تو پیٹرول تو اس میں ڈلوا کے آتے ہیں نا۔ تو یہی قوم کی ایک اچھی قوم کی ایک مثبت سوچ جو ہوتی ہے وہ یہ اسی کو کہتے ہیں کہ ملک، قوم اور اس کے ادارے مل کے جب کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی میں نے بات پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ فرینچ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کو کیوں بڑھایا ہے، اس میں ہم تینوں لوگ شامل ہیں، قوم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت وقت، ان تینوں نے حصہ ڈالا ہے۔ تو پاکستان میں جو استحکام ہے وہ الحمدللہ آ رہا ہے۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے پازیٹیو کی کہ آنے والے دنوں میں یقیناً ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور انشاءاللہ قوم کو بہترین ریلیف بھی ملنا چاہیے اور ملے گا۔ اچھا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، یہ بالکل درست ہے، رانا صفدر صاحب نے کہا کہ عوام کی تو قسمت میں ہی قربانی دینا لکھا ہے، عوام قربانی دے رہی ہے اور سب سے زیادہ عام آدمی جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے۔ اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا اتحادی ہو، وہ تو اپنے اقتدار کے موجیں کر رہے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ سارا بوجھ جو ہے ان کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ کب اپنے شعور کا اظہار کریں گے، کب جھوٹ کے لبادے سے نکل کر سچ کا ساتھ دیں گے اور خود کو غلامی سے نجات دلائیں گے اور اپنا فیصلہ منوائیں گے اور اپنے میں سے ہی کوئی جو ہے وہ اقتدار میں لائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ایسا کچھ ہو پائے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے جھوٹا سچا، اس کو جمہوری نظام ہی کہا جاتا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد عوام کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے چنیں۔ اب یہ ایک کوئڈ پرو کیو قسم کا صورتحال ہے کہ انڈا اور مرغ کا سلسلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ نظام جس کے تحت ہم چل رہے ہیں یہ ایک آئینی نظام ہے، ہمارے پاس ایک آئین ہے اور یہ آئین جو ہے وہ عوامی آدرشوں کے مطابق تشکیل پایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ عوام کی اکثریت کے اس کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ اب اس پر اور اس کے تحت ہی ادارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی پوری روح کے ساتھ، اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ تو رانا صاحب نے جو بات کہی، تکون جو ہے جو ہمارے ملک میں تکون ہے عوام، حکومت اور ریاست، اس میں کیا ہے، کسی جگہ پر ریاست جو ہے وہ در اندازی کرتی ہے حکومت کے معاملات میں، کسی جگہ پر حکومت جو ہے وہ در اندازی کرتی ہے عوام کے اس کے اندر۔ تو یہ ایک نظام میں ہمیں امیچورٹی کہیں کہیں نظر آتی ہے، اور جن بات طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اس امیچورٹی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے عوام جو ہے ان کی حقیقی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ یہ کسی حد تک بات درست ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کی جو ٹرو یعنی آپ دیکھیے کہ آج تک کہا جاتا ہے کہ جو 71 کے الیکشن تھے جو یحییٰ خان نے کرائے تھے وہ حقیقی الیکشن تھے، تو ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشنوں کی وجہ سے ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، بلکہ الیکشن کے نتائج نہ ماننے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ہمارے ہاں یہ سانحہ مشرقی پاکستان کا ہوا۔ تو یہ جو نظام کی کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس نظام کو چلنے دیا جائے، بار بار الیکشن ہو اور جھوٹے مکار فریبی حکمران اور نمائندے جو اس نظام کی کمزوریوں کے باعث الیکٹ ہو کر یا سلیکٹ ہو کر حکمرانی پر قابض ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح
آؤٹ ہوں گے. تو اس نظام کو چلنے دیا جائے, اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ ہمارے مسائل کا حل یہی نظام ہے. ہم جس طرح کا ہمارا جو محل وقوع ہے, جس طرح کا, جیسا کہ رانا صاحب نے کہا کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس میں کوئی نیا تجربہ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم اسی نظام میں رہتے ہوئے اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے, اور بہتری کبھی کبھی ہمیں نظر آتی ہے. میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے ادوار حکمرانی کو ٹائم پورا کرنے دیا جاتا تو یہ ملک کی جو معیشت ہے, ملک کی جو سیاست ہے, یہ بہت بلند مقام تک ہوتی, اس مقام پر نہ ہوتی جس مقام پر آج ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ مکمل طور پر ختم کی جا چکی تھی, اور ہم جو IMF ہے اس کے پروگرام کو پورا کرنے کے بعد ہم نے اگلا پروگرام نہیں لیا تھا. یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ کا دور جو ہے وہ کوئی آئیڈیل دور تھا, لیکن بہرحال وہ ایک بہتر دور تھا. اور اگر نواز شریف کو اپنا ٹینیور پورا کرنے کا موقع دیا جاتا تو ملک میں معاشی طور پر, سیاسی طور پر بہتری آتی. سعد علی خان صاحب, ہر دور حکومت کو جو بھی جمہوری تھی اس کو اگر موقع دیا جاتا تو یقیناً یہاں پہ بہتری ہوتی اور جمہوریت بھی مضبوط ہوتی. لیکن جمہوریت کو, جمہور کی آواز کو سنا جاتا, اس کے فیصلوں پہ عمل کیا جاتا تو جمہوریت مضبوط ہوتی نا, اچھا, جہاں تک انہوں نے کہا نظام کی بات جو کر رہے ہیں کہ نظام ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن اس کو چلنے دیا جائے, لیکن یہ ٹوٹا پھوٹا تبھی چلے گا جب اس میں اصلاحات آئیں گی. اصلاحاتی ایجنڈے پہ تو کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے. یہاں تو جو نظام والے ہیں وہ خود کو مضبوط رکھنے کے لیے اور آگے چلنے کے لیے, اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹوٹے پھوٹے نظام کے ساتھ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں اور جمہور کی آواز بھی سن سکتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ اس پر بھی اختلاف کروں گا. اس نظام کو ٹوٹا پھوٹا کہنا یا یہ کہنا کہ یہ مسلط کردہ نظام ہے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اس بات کے, اس سوچ کے ہی خلاف ہوں. یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں گمراہ کرتی ہے, اور ہم اپنے اداروں کے متعلق یا اپنی حکومت کے متعلق یہ سوچ پیدا ہوتی ہے ہم میں کہ جی یہ تو ہم پر مسلط کیا گیا پروگرام ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. کچھ حلقوں میں, کچھ جگہوں پہ کچھ نہ کچھ مسائل آ جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پورے کا پورا ہی نظام جو ہے وہ ہم مسلط کردہ ہو. مسائل ہوتے ہیں, کچھ عدالتوں کے ذریعے سے فیصلے کیے جاتے ہیں, ان کے اثرات ہوتے ہیں, کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسائل ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی عوام کو اتنا شعور بھی ہے. آپ نے دیکھا ابھی PTI کا سے نشان لے لیا گیا, تو کیا لوگوں نے ان کا نشان جو بھی جس کو ملا, ڈنڈا لوٹا مسلح کچھ بھی ملا, انہوں نے ڈھونڈ کے اس پر ان کو ووٹ دیا کہ نہیں دیا. اس سے ہماری قوم کا شعور ملتا ہے ہمیں, اور ہماری قوم بہتر فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. ہاں غلطیاں ہیں, غلطیوں کو سدھارنا چاہیے, ان میں امینڈمنٹس لانی چاہیے. رویے غلط ہوتے ہیں, رویوں کو بہتر کرنا چاہیے. سوچ غلط ہو سکتی ہے, اپنی سوچ کو بہتر کرنا چاہیے. سسٹم میں کئی خرابیاں ہیں, لیکن ہمارا آئین جو ہے وہ ایک ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقدس تحریر کی شکل رکھتا ہے. اس آئین نے ہمیں کئی بحرانوں سے بچایا ہوا ہے. ہمارے ملک کی جو 4-5 اکائیاں ہیں ان کو اسی آئین نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. آج اگر اس آئین کو کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو شاید ہم نیا آئین بھی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں اپنے بچوں کو ایک نیگیٹیوٹی کی سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ دے دی ہوئی ہے. تو ہمیں نیگیٹیوٹی سے نکلنا چاہیے اور اپنے نظام کو, اپنے سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں جو کمی بیشی ہیں وہ کس نے حل کرنی ہے؟ یہی ہمارے اپوزیشن کے اراکین نے اور انہی ہمارے حسب اقتدار والوں نے ہی ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس پہ بھی دن آپ دیکھتے ہیں
کہ گاہے بگاہے آپ جیسے انٹلیکچوئل لوگ، مصطفیٰ کمال پیشہ جیسے سینئر صحافی یقیناً یہ سوال ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور یہ صاحب اقتدار سے پوچھتے ہیں ہمیشہ کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیسے باشعور لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیں گے، کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی جب یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ نے حق رائے دہی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کتنے دن منہ چھپا سکیں گے یا ان چیزوں پر مٹی ڈال سکیں گے؟ قوم کا یہ حق ہے اور قوم کو یہ مل بھی رہا ہے اور ملے گا بھی، کیونکہ ہماری عدالتیں، ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے معافی ضمیر کے مطابق اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو آنے والا وقت یقیناً اگر 2018 میں یا 2023 میں 22 میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو یقیناً آنے والے وقت میں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دہرا سکے، کیونکہ دن بدن ہمارے ملک میں جو شعور کی لہر ہے وہ بہت اب واضح ہو چکی ہے، اور اب لوگوں کو جو چلانا بہت مشکل ہوگا، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے حکومت وقت ہو. وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو جھٹلا دیتے ہیں اور وہ خاموش بیٹھ سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اب گزر گیا. اب آنے والا وقت ہمارا روشن مستقبل ہے. ہمارے ملک میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک اور ہمارے لیے خوشخبری دن بدن قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو معدنیات تھیں وہ دیکھیں صدیوں سے دفن تھی. پچھلے 50 سال تو کسی نے 60 سال ان کا کسی نے نام ہی نہیں لیا کہ ہمارے ملک میں کوئی معدنیات بھی ہے. پچھلے 10 سال سے ہم نے نام سننا شروع کیا کہ ہمارا وہاں پر سونا موجود ہے، وہاں ہمارے لوہا موجود ہے، فلاں جگہ پہ ہمارے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، فلاں جگہ پہ ہمارے کوئلے کے ذخائر ہیں. تو الحمدللہ کوئلہ ہم نے نکال لیا، اس کو ہم نے استعمال میں بھی لے آئے ہیں، اور اگلے سال تک ریکوڈک سے سونا بھی ہماری زمین جو ہے ہماری جو رانا سبز علی خان صاحب آپ کا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف ایک عرض کر لوں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جب معدنیات کی دولت جو کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے اور ہم اسے اپنے سامنے پڑی ہوئی کو اٹھا کر اپنے کام میں نہیں لا رہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اب اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. آپ کے سامنے ابھی کچھ تقریباً 1000 دنیا کا وفد آیا ہے، لوگ آئے ہیں جنہوں نے معدنیات پر بات کی ہے. کئی ایجنسیوں نے MOUs سائن کیے ہیں. تو معدنیات پہ بھی کام ہو رہا ہے، زراعت پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو آپ اب پاکستان کے لیے بہت اچھے دن انشاءاللہ. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے کہا پوری دنیا میں ملر ہو یا جو بھی ان کے وسائل ہوں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ کریں، انہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تحفظ میں رکھیں اور اپنے جو موجودہ وسائل ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرتے ہوئے خود انصاری کی طرف آئیں، کیونکہ آنے والے وقت کے لیے ان کو محفوظ بنایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا نکلا اور کیا نکلے گا، اور کس نے کمیشن کھانی ہے، کس نے اس میں اپنا حصہ لینا ہے، اور کس نے جو ہے وہ اس میں اپنے جو ہے مفادات کا خیال رکھنا ہے. اس لیے قوم تو جب اچھائی دیکھتی ہے، کوئی امید کی کرن دیکھتی ہے تو وہ تو خوش ہوتی ہے، لیکن اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچتے. میں سمپ آپ سے کرواتے ہوئے اپنا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے نظام میں بات یہاں پہ رکی تھی کہ کیا اس میں اصلاحاتی ایجنڈا کبھی شامل ہو پائے گا؟ اور جیسے عوام سبز علی خان صاحب نے کہا کہ باشعور ہو چکی ہے، کیا اس شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پن پوائنٹ پہ پہنچتا ہوا درجہ حرارت دیکھتے ہوئے کیا اصلاحات کی طرف آیا جائے گا اور ان غلطیوں، ان خامیوں، ان کوتاہیوں کو دور کیا جائے گا جس کے سبب ہم بار بار انتشار کا شکار ہوتے ہیں، ہم بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، ہم عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں؟ جی جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. اچھا، میں ایک بات کا مجھے اعتراف کرنے دیجئے کہ رانا صاحب نے جو شعور کی بات کی ہے، میرے لیے یہ بہت ایک لرننگ کی بات ہے. میں یہ مطلب ان کی اس بات سے میں نے اپنا جو سوچ اور اپروچ ہے اس میں بالیدگی محسوس کی ہے، اور انہوں نے جو مثال دی ہے کہ اور یہ بہت ویلڈ مثال ہے اور بڑی
واضح مثال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو پوری کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا نشان چھین لیا جائے، اور لیکن پی ٹی آئی کے ماننے والوں نے شعور کا ثبوت دیتے ہوئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ ووٹ دیا. تو یہ ایک شعور کی علامت ہے کہ ہمارے ووٹرز میں شعور آیا ہے. اور الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق جو آزاد امیدوار سپورٹڈ بائی بیک بائی پی ٹی آئی، انہوں نے 1,86,00,000 ووٹ حاصل کیے. اور اس طرح جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ تھے پاپولر ووٹ حاصل کرنے میں وہ نمبر 1 ہوئے. تو مجھے لیٹ می ایکسپٹ کہ یہ اینگل جو شعور کا جس طرح رانا صاحب نے بتایا، آئی سیلوٹ صفدر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات بتائی ہے. آپ کا کہنا میرے لیے اعزاز ہے. اب آتے ہیں آپ کی طرف. میری یہ رائے ہے کہ اصلاحات جاری ہیں لیکن ان کی پیس بہت سلو ہے. وہ اس تیزی سے نہیں ہو رہی جس تیزی سے وقت کی ضرورت ہے، اور وہ تیزی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ ہماری بوڑھی قیادت جو ہے، پرانی قیادت جو ہے، یہ ہٹ کر تو اس کی جگہ پر نئی قیادت نہیں آتی. لوگوں نے، ہم نے ایک امید لگائی تھی کہ ایک نیا بیانیہ، ایک نیا شعور پیدا کرنے والی قیادت آئی ہے. گو وہ قیادت بھی بوڑھی تھی. میرا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہے، لیکن انہوں نے نوجوانوں کی طرح ایک ایجنڈا سامنے لائے اور قوم ان کے پیچھے لگی، نوجوان ان کے پیچھے لگے، اور ہماری سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ ان کو فالو کرنے لگا جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تبصرے کیا کرتے تھے، وہ عملی میدان میں آئے. تو ایک نوجوان قیادت سامنے آئی. گو وہ بوڑھی تھی لیکن اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی دوڑ دھوپ کے اعتبار سے وہ قیادت نوجوان تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بری طرح ناکام ہو گئی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بری قیادت کی صورت میں، جیسے شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، یہ ساری بری قیادت ہے. جب تک یہ منظر سے ہٹے گی نہیں، اس وقت تک اصلاحاتی ایجنڈا اس تیزی سے آگے نہیں بڑھے گا جو اس وقت کی ضرورت ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نئی قیادت سامنے آئی، دو جماعتوں نے اپنی اگلی نسل کو آگے بڑھایا. نون لیگ نے مریم نواز صاحبہ کو آگے بڑھایا. انفارچونیٹلی ان کی کارکردگی مناسب ہے، اچھی ہے، لیکن وہ بھی بری نانی دادی والی قیادت ہے. پیپلز پارٹی نے جو اپنی اگلی نسل بڑھائی ہے، حقیقت میں وہ ایک نوجوان ہے. میرا اشارہ برابر ہے، جیسی نوجوان قیادت ہونی چاہیے ویسی نوجوان قیادت ہے. لیکن انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کی بیس وہ نہیں ہے جو کہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے جس عوامی تائید کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کو تائید حاصل نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سر دست ہماری جو قیادت ہے، جب تک یہ منظر سے نہیں ہٹے گی اور ایک شعوری طور پر ایک بیانیہ، نوجوان بیانیہ جب تک سیاست میں نہیں آئے گا، تو ہمارا اصلاحاتی ایجنڈا جو ہے وہ اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نون بہت اچھے کام کر رہی ہے، لیکن یہ عارضی کام ہے. ہماری معیشت جو ترقی کر رہی ہے، یہ آئی ایم ایف کے 3 مہینے کے ریویو پر کھڑی ہے. اگر ہر اگلے 3 مہینے کا ریویو ٹھیک نہ ہوا، آئی ایم ایف نے اگر اس طرح دی تو ہماری معیشت بڑھ جائے گی پھر ادھر ہی جیسے پہلے تھی. تو ایک پائیدار سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ، پائیدار سسٹینیبل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو قیادت درکار ہے، انفارچونیٹلی ہمارے سیاسی منظر پر وہ قیادت موجود نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن تبدیلیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس اصلاحاتی ایجنڈے کی ریکوائرمنٹ کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ مجھے تو حال میں اور مستقبل قریب میں آگے بڑھتا ہوا
یا آگے سامنے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی ناظرین ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید جو ہے وہ اپنی ضرور جگائے رکھنا چاہیے، روشنی کی کرن کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو رکھنی چاہیے. جیسا کہ ہمارے مہمان گرامی نے بھی کہا، نیگیٹو سوچ سے باہر نکلنا چاہیے. جب ہم مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقیناً کامیابی جو ہے وہ ہماری قدم چومے گی اور ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرستوں میں شامل ہو سکیں گے اور خود کو بھی منوا سکیں گے. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. جی حضور والا.